अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी की किरणें विज़िट करने का शुक्रिया। आज हम बात करेंगे सक्सेसफुल पेरेंटिंग पे। पहले भी हम इस मौजू पे बात कर चुके हैं। इसका चौथा एपिसोड है, यह चौथा है सीरीज़ का। और जैसा कि मैं बताता रहता हूँ टाइम टू टाइम कि ज़िंदगी में जो कामयाबी का सबसे बड़ा नुस्खा है वो है लव, प्यार, मोहब्बत। और इस सिलसिले में भी मैं यही चाहूँगा कि बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार किया जाए। प्यार की मेन दो किस्में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ मैं, वैसे तो और भी किस्में हैं। स्टोर्ज का मतलब है कि जो पेरेंट्स का लव होता है बच्चों के लिए, उसको हम स्टोर्ज कहते हैं। और गैप कहते हैं कि जो इंसानियत के लिए जो मोहब्बत है, जो प्यार है, उसको हम गैप कहते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये दोनों किस्म का जो प्यार है वो इंसान के अंदर होना चाहिए। बच्चों के लिए भी बेइंतहा प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। और इंसानियत के लिए भी प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। और प्यार से बढ़ के कोई ताकत नहीं है जो इंसान को या किसी को कायल कर सके या काबू कर सके। और मैं इस पर बिलीव करता हूँ। अल्लाह ताला ने आपको आपके बच्चों का कस्टोडियन बनाया है, देखभाल के लिए, निगहदाश्त के लिए आपको निगरान बनाया है। लेकिन ये जहन में रहे कि ये आपकी जायदाद नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी से जो चाहें अपने बच्चों के साथ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप वैसा ही कुछ करेंगे जैसा होना चाहिए माशरे के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, और उसकी कामयाबी और उसकी तरक्की के लिए जो कुछ होना चाहिए वो आप पर लाजिम है और आप पर फ़र्ज़ है। और ये कैसे करेंगे? अपने बच्चे को आप कामयाब करेंगे तो कैसे करेंगे? उसके लिए जो हमारे पास नुस्खा है वो ये कि लैप, सिक, सैक, लव, एफेक्शन, पैशन, कंपैशन, इंटीमेसी, काइंडनेस, सिंपैथी, एम्पैथी, कंसिडरेशन। इन चीज़ों का आप इम्प्लीमेंट करेंगे, इन चीज़ों को अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों के ऊपर। और जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे आपके कामयाब होंगे, तालीम भी उनकी अच्छी होगी और उनकी जो तरबियत है वो भी अच्छी होगी। माइंड जो है वो लव कैटलिस्ट है। आपको मालूम होगा कि जितनी भी हमारी एक्शंस होते हैं वो माइंड से कंट्रोल होते हैं। लिहाजा लव जो है वो भी माइंड से कंट्रोल होता है और वो कैटलिस्ट के तौर पर काम करता है किसी से प्यार करने के लिए, किसी से मोहब्बत करने के लिए। अगर आपका जहन किसी तरफ माइल होता है तो फिर आप उससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो अपने माइंड को आप कंट्रोल कीजिए और अपने माइंड को लव का कैटलिस्ट बना दीजिए अपने बच्चों के लिए, और बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए। और अगर आप सही तरीके से प्यार नहीं कर सकते, जैसा उनको प्यार चाहिए वैसा अगर आप नहीं कर सकते, तो फिर क्या होगा? अगर आपका जो लव है वो मिसमैनेज हो जाए तो फियर होगा, एंगर होगा, एजिटेशन होगा, एंग्जाइटी होगा, डिप्रेशन होगा, जिसको कि हम फैड का नाम दे सकते हैं, FAAD, फैड। तो ये आप ना होने दें अपने बच्चों में। बच्चों को मिस मैनेज नहीं करें, उनको प्रॉपरली लव के साथ मैनेज करें, तो वो कामयाब होंगे। अब हम आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है इसको समझना। इसमें सेल्फ अवेयरनेस है, जो कि सेल्फ अवेयरनेस के लिए रिफ्लेक्शन बहुत ज़रूरी है कि आपने क्या किया और क्यों किया, और जो जो कुछ आप कर गुजरे उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट करें कि आपने सही किया या गलत किया। इसको सेल्फ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेल्फ रेगुलेट करें, आप सेल्फ रेगुलेशन करें बच्चों को कि वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं है, ये बच्चों को मालूम होना चाहिए। और वो उसको इसको हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन।
بچے اپنے آپ کو خود مانیٹر کریں اور خود اس کو ریگولیٹ کریں کہ کون سا اچھا کام ہے، کون سا برا کام ہے، اینڈ سو آن. ان کو موٹیویٹ کریں، آپ موٹیویشن ہونا چاہیے ان کے اندر. اور پہلے بھی میں بتا چکا ہوں اس موضوع کے اوپر کہ فریش فروٹ دیجیے بچوں کو سال کے 12 مہینے. فریش فروٹ میں موٹیویشنل فیکٹر موجود ہوتا ہے، تو بچے اگر آپ کو فریش فروٹ ہمیشہ دیں گے تو بچے ہمیشہ موٹیویٹڈ رہیں گے. بے شک ان کو موٹیویٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، باتوں سے، پیار سے اور دوسرے طریقے سے، لیکن فریش فروٹ ایک فیکٹر ضرور ہے. ایمپیتھی کے بارے میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ کوئی ایکشن اگر کوئی شخص لیتا ہے، کرتا ہے، آپ کا بچہ اگر کوئی کام کرتا ہے، اگر وہ کوئی غلط کام ہے یا اچھا کام ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. تو اس پروسیس کو ہم ایمپیتھی کہتے ہیں کہ اس کے حالات میں، اس کے ذہن میں یہ فٹ ہو کر کے دیکھیے کہ اگر اس نے کوئی کام ایسا کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں اس نے ایسا کام کیا. تو یہ ایمپیتھی ہے. سوشل اسکلز ہونے چاہیے بچوں میں، دوستانہ طریقے سے لوگوں سے ملنا جلنا ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. ریگولیٹ کو ایموشن کو ریگولیٹ کیا جائے اور ہمیشہ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کیا جائے. فیلنگز کو کنٹرول کریں، سینٹیمنٹس کو کنٹرول کریں، اور جو زندگی کے چیلنجز ہیں اس کو فیس کریں. آپ اس سے پیچھا چھڑانے سے وہ پیچھا نہیں چھوٹ جائے گا. کوئی چیلنج ہے، اگر کوئی چیز ہے، کوئی مشکل آ گئی ہے، تو آپ اگر بھاگنے کی کوشش کریں گے اور بچے کو اس کو چاہیں گے کہ وہ ایوائڈ ہو جائے، تو وہ ایوائڈ نہیں ہوگا. اس کو کہیں کہ وہ فیس کرے. مثال کے طور پر بچہ فیل ہو گیا کسی کلاس میں، آپ نے اس کا اسکول چینج کر دیا، یہ آپ نے ایوائڈ کیا. بچے کی پہلے سے تیاری کریں تاکہ وہ فیل نہ ہو، اور اگر فیل ہوتا ہے تو اسی اسکول میں اس کو چاہیے کہ وہ اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرے. اور اگر آپ چینج کرتے ہیں اسکول، تو یہ آپ انشور کریں کہ بچے کی تعلیم صحیح ہو رہی ہے، اس اسکول میں اس کو فیل نہیں ہونا چاہیے. تو یہ جب آپ اس کی تیاری کریں گے اور آپ جب اس کے لیے بچے کو پریپیئر کریں گے تو ہوگا. وشفل تھنکنگ سے بچے کامیاب نہیں ہو جاتے کہ آپ یہ سوچیں کہ میرا بچہ بڑا کامیاب ہوگا. اس کے پیچھے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آپ محنت کریں گے تو آپ کا بچہ کامیاب ہوگا. فاسٹر ریزیلنسی ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کوئی بھی سیٹ بیک ہے، سیٹ بیک سے کتنی جلدی واپس باؤنس بیک ہوتا ہے آپ کا بچہ، وہ جو ہے وہ ریزیلینسی ہے. تو یہ چیز بچے کے اندر پیدا کریں. باؤنس بیک کی صلاحیت ہونی چاہیے، اور کسی بھی ڈس اپوائنٹمنٹ پہ، کسی بھی ناکامی پہ رونا گانا دھونا کہ صاحب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. باؤنس بیک، فیس کریں آپ اس کو. بی ان کنٹرول آف ہاؤ ٹو رسپونڈ دا چیلنجنگ سچویشن. فیس کرے دنیا کو کہ اگر کوئی چیز سیٹ بیک ہو گئی ہے، کوئی چیلنج آ گیا ہے آپ کے سامنے، تو اس کو آپ کنٹرول کریں فیس ٹو فیس. ایموشنل ہائیجین میں بی جینٹل اینڈ کمپیشنٹ. آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے ہمدردی کا، کمپیشنٹ کا، اور اس کو بڑے سنجیدگی سے، بڑی سیریس طریقے سے اس کو آپ ہینڈل کریں. اور جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ لے کر کے اپنے اوپر بیٹھ جائیں آپ، یا بچے کو اگر کوئی ناکامی ہو گئی ہے، فیل ہو گیا ہے، تو آپ اس کو لان تان شروع کر دیں اور کہیں کہ صاحب تم اب دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے، تم فیل ہو گئے ہو، لہذا تم بہت خراب اسٹوڈنٹ ہو اور تمہاری پڑھائی بھی نہیں ہوگی، تم کوئی کامیاب بچے بھی نہیں بن سکتے. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے.
آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، اس لیے کہ دنیا میں 80% بچے بلکہ 90% بچے ایوریج ہوتے ہیں، اور جو 10% ہے اس میں کوئی ابو ایوریج اور ایکسٹراڈنری ہوتا ہے اور کوئی بیلو ایوریج ہوتا ہے. تو آپ کا بچہ جو ہے وہ کم سے کم ایوریج ضرور ہے. اگر اس کا رزلٹ اچھا نہیں ہوا تو اس میں اس کا قصور کم اور آپ کا قصور زیادہ ہے. تو یہ جو کوئی بھی پوائنٹ ہے، کوئی بھی ناکامی ہے، اس کو سر پہ سوار کر لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو فیس کریں آپ. دنیا ہے، دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، اس کو فیس کریں آپ. چینج یور رسپانس ٹو فیلئر. فیلئر کا جو رسپانس ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، کامیابی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. ایموشنل ہیلتھ میں یہ دیکھیں کہ ٹراما کہاں پہ ہوا ہے، ناکامی کہاں ہوئی ہے، صدمہ کہاں پہنچا ہے. جو صدمہ پہنچا ہے اس سے ریکور ہونے کی کوشش کریں. آپ پہلے اس صدمے کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ صدمہ یا جو ٹراما ہے وہ ہے کیا اور کون سا ہے. جب وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا تو اس میں سے ریکور کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو لے کر کے بیٹھ مت جائیے. جیسا میں نے ابھی بھی کہا کہ سر پہ سوار مت ہو جائیے. وہ ایموشنل بلیڈنگ ہے، مستقل ڈیلی بیسس کے اوپر، ویکلی بیسس کے اوپر، منتھلی بیسس کے اوپر آپ اس کو لے کر کے جو ہے اپنے ذہن میں یہ سوچ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اتنا برا ہوا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایموشنل بلیڈنگ ہے. ایموشنل بلیڈنگ کو روکیں آپ. ایموشنل بلیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، ایموشنل پین نہیں ہونا چاہیے، اس کو مینیج کریں آپ. اور اس کے بعد ایموشنل ویل بینگ آئے گا. ویل بینگ یعنی آپ کی جو ایموشنل اسٹیٹس ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے آپ فزیکل ایکسرسائز کریں. ایک روٹین اسٹیبلش کریں اپنی زندگی کا کہ کب آپ کو اٹھنا ہے، کب دفتر جانا ہے، کب بچے کو اسکول جانا ہے، کب سونا ہے، اینڈ سو آن. دوسروں کے ساتھ رابطہ رکھیے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں، دوست ہوں، احباب ہوں، جو بھی ہیں ان کے ساتھ آپ کو رابطہ ہونا چاہیے. دوسروں کو فارگیو کرنے کی عادت ڈالیں، معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی عادت ڈالیں. دوسروں کے لیے کچھ بھلا اچھا کام کرنے کی کوشش کریں. نیند آپ کی پوری ہونی چاہیے. اپنے ساتھ آپ اچھا بیہیو کریں، اپنے آپ سے، اپنے ساتھ آپ کا جو بیہیویئر ہے اپنے ساتھ دیٹ شوڈ بی کائنڈ انف ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اپنا خیال رکھیے. اپنا خیال رکھیں گے فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، اور بچے کو یہ سکھائیں گے کہ وہ اپنا خیال خود رکھے. تو پھر جو ہے وہ بچہ سیلف ریلائنٹ ہوگا، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا اور زندگی میں کامیاب ہوگا. اگر ہمیشہ آپ اس کو ہیلپ کریں گے اور اس کی ہر چیز کے اوپر جو ہے اس کو سپورٹ کریں گے تو وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پائے گا. اس کو انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کی تربیت دیجیے آپ کہ انڈیپینڈنٹ کیسے ہونا چاہیے. جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں 5 سال کے بعد ان کی انڈیپینڈنسی شروع ہو جانی چاہیے، اور اگر نہیں شروع ہوتی ہے تو پھر وہ بچہ آگے چل کے مزید پریشان کرے گا، آپ کو بھی پریشان کرے گا، اور زندگی میں اس کی جو کامیابی ہے وہ بہت بڑا کوشچن مارک ہو جائے گا اس کے اوپر. تو اپنے سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیا خوبی ہے آپ کے اندر، آپ کے بچے کے اندر، اور وہ اگر کوئی خامی ہے تو اس کو کیسے دور کیا جائے یہ دیکھیں آپ. اور پھر ایموشنل بجٹ بنائیں آپ. ایموشنل بجٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے ریلیٹیو ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، جاننے والے ہیں یا اجنبی لوگ ہیں، تو کس کے ساتھ کتنا ٹائم سرو کیا جائے گا، کیسا ملا جائے گا، ملنے کا کیا فریکوینسی ہوگی، کتنا ٹائم ان پر سرو ہوگا، ان کے ساتھ جو آپس کے تعلقات ہیں وہ کتنے اچھے ہونے چاہیے، اور کتنے دوست ہونے چاہیے، کتنے ریلیٹیو ہونے چاہیے. یہ سب آپ کا سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. بچے کو بھی آپ دیکھیں کہ کون کون سے ریلیٹیو سے اس کا رابطہ ہونا چاہیے، اس کی دوستی ہونی چاہیے، اس کے کتنے دوست ہونے چاہیے، اور کتنے اچھے دوست ہونے چاہیے. یہ سب ایموشنل بجٹ کا حصہ ہے. ویسے اگر آپ گوگل میں دیکھیں گے تو اس کی میننگ کچھ اور ملے گی آپ کو ایموشنل بجٹ کی، لیکن میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں.
میں اور بھی بہت ساری چیزوں سے ایگری نہیں کرتا، لیکن وہ ابھی بتانے کا موقع نہیں ہے۔ یہ موقع میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایموشنل بجٹ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ اسپینڈنگ کے حوالے سے ملے گا، میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ ایموشنل بجٹ جو ہے وہ ایموشن کو کی بجٹ آپ کیسے کریں گے، ایموشن کا جو آپ کے جذبات ہیں وہ کس کے اوپر کتنا خرچ کریں گے آپ اپنے جذبات، کون آپ کا اپنا ہے کون آپ کا پرایا ہے۔ ظاہر ہے کہ کسی دوست کے ساتھ آپ گھنٹوں بیٹھتے ہیں، لیکن کسی دوست کے ساتھ 5 منٹ بیٹھنے کو آپ تیار نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اصل میں ایموشنل بجٹ۔ ڈسرپشنس اور ٹراما کو کنٹرول کریں، بچوں کی زندگی میں جو ان کو صدمہ پہنچتا ہے، ان کو جو ٹراما ہوتا ہے، ان کی لائف میں ڈسرپشنس ہوتے ہیں، اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ڈیل کرنے میں کامیاب ہو، اور اس کو اس کی طریقے سے ٹریننگ دینی چاہیے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ باؤنس بیک ریزیلینس ہونی چاہیے۔ تو ریزیلینس ہوگا تو بچہ کسی چیز کو لے کر کے بالکل بیٹھ نہیں جائے گا، اپنے سر پہ سوار نہیں کر لے گا، ٹھیک ہے جو ہونا تھا ہو گیا، کم بیک، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ زندگی کو فیس کر کے اس کو جو ہے وہ کامیابی کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ سیک ٹو لو، پیار دیجئے، پیار کیجئے اپنے بچوں کو، کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں آپ۔ کنٹرول کریں گے اگر آپ ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کریں گے تو بچے کو ٹراما ملے گا، اس کو صدمہ ملے گا، اس کو چوٹ ملے گا، ایموشنلی وہ ڈسٹرب رہے گا، وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا۔ اس کو جو کچھ بھی اس کو کہنا ہے لو کے ذریعے سے کہیں، پیار کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے اس کو کہیں کہ بیٹا یہ کام نہیں کرنا، یہ کام کرنا ہے۔ فارگیو کرنا سکھائیں اس کو، اور ریونج نہیں لینا سکھائیں۔ ریونج جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ انسان کو پریشان رکھتی ہے۔ کوئی بھی کام اگر ہے تو اس کو اگر کوئی کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اس کو معاف کر دیں آپ، بچے کو یہ عادت درگزر کر دیں، ٹھیک ہے بیٹا، اگر اس نے کہہ دیا کہ میرے دوست نے مجھے کوئی پٹائی کر دی، کوئی بات نہیں ہے بیٹا، وہ تو ہو گیا نا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب بچہ گھر آ گیا، ٹھیک ہے بیٹا، اس کو معاف کر دو، اس کو درگزر کر دو، ورنہ پھر وہ دوسرے دن جائے گا پھر وہ پٹائی کرے گا۔ اب دوسرا بچہ اگر اس سے جسمانی طور پر زیادہ مضبوط ہے تو وہ اس کی دوبارہ پٹائی کر دے گا، پھر وہ آپ کو کہہ گئے گا، آپ جائیں گے ٹیچر سے شکایت کریں گے، ٹیچر آپ کو لے کے پرنسپل کے پاس جائے گی، پرنسپل جو ہے وہ ایک 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 بڑا لمبا سا سلسلہ چل جائے گا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ بی ایمپیتھیٹک، اگر کسی نے آپ کے بچے کو مارا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، امپیتھیٹکلی سوچیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے کی غلطی ہو، اور اگر ایسا ہے، اگر واقعی آخر میں اگر یہ چیز ثابت ہو گئی کہ آپ کے بچے کی غلطی ہے تو یہ جتنا بھی ایکسرسائز کریں گے آپ، وہ سب بیکار جائے گا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے شروع کے لمحات میں ہی اس کو معاف کر دیجیے، آپ بچے کو سکھائیے کہ معاف کر دو، اور جو دوسرے کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دوسرے کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے اور کیوں کرنا چاہتا ہے، اور بچے کو بھی اس کی تربیت دیں کہ وہ جو ہے دوسرے کا جو پرسپیکٹیو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرے، اور اسی لحاظ سے پھر اس کا ایکشن اور ری ایکشن ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ، شکریہ بہت بہت۔